रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। इस प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होते हैं और आज भी एक मौजू का इंतखाब किया गया है। उस मौजू से मुताल्लिक़ चंद सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। मुमताज़ व मारूफ मुफ्तियान दीन आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल सजा हुआ होता है। मुतअद्दिद हमारे यहाँ ऐसी शख्सियात तशरीफ़ लाती हैं कि जिन्हें आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल सजा हुआ है। इंशाअल्लाह इनकी जानिब भी मैं आऊँगा, तारुफ़ की जानिब। आज जो नाज़रीन गिरामी हमारा मौजू है वो है गुनाह कबीरा। इस हवाले से हम आज बात करेंगे कि गुनाह का मफ़हूम क्या है बुनियादी तौर पर, इसकी अक़साम क्या हैं, और फिर हम ये बात करेंगे कि गुनाह कबीरा और सगीरा में फ़र्क क्या है। फिर मज़ीद इसके हवाले से जो सवालात मेरे पास मौजूद हैं इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अवामिर व नवाही रखे हैं ताकि हम अपने लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के उसूल समझ सकें कि क्या चीज़ हमें करनी है अहकामात इलाही के मुताबिक और किन चीज़ों से दूर रहना है ताकि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। इस हवाले से बहुत सारे अहकामात मौजूद हैं, लेकिन हम आम ज़िंदगी में उन चीज़ों को पेश नज़र नहीं रखते और बहुत से अमल हमसे ऐसे हो जाते हैं, बहुत से आमाल ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें आगही नहीं होती कि हम आया ये गुनाह का इर्तिकाब हो गया है हमसे, या हम अपने रूटीन के कोई अमल कर रहे हैं। बहर सूरत आज इस हवाले से, इस्लाह अहवाल के हवाले से बहुत कुछ आज प्रोग्राम में मौजूद होगा, तो आप भी सुनिएगा तवज्जो के साथ। आज के जवाबात मेरे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सोहेल रज़ा अमजदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनल का हिस्सा हुआ करते हैं, आज भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब। आप भी हमारे पैनल का माशाअल्लाह हिस्सा हुआ करते हैं, आज भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन मुफ्ती, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर महमूद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं और आज भी माशाअल्लाह मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को खुशामदीद कहूँगा। गुनाह कबीरा मुफ्ती साहब आज हमारा मौजू है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा, ये आप बताइए कि गुनाह का मफ़हूम क्या है और इसके कितने मायने बनते हैं जिससे हम नावाकिफ़ हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बड़ा ही अहम मौजू है और अगर हम इसे समझ जाएं तो यकीनन हम गुनाहों से दूर रहकर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर सकते हैं। जिस काम से अल्लाह ताला राज़ी हो उसे नेकी कहा जाता है और जिस काम से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो उसे गुनाह कहा जाता है। और अरबी में इसे इस्म भी कहा जाता है, हमज़ा, सा और मीम। और इस्म का माना गंदगी भी होता है, नजिस भी होता है, अयूब के माना में भी इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल जिस काम से अल्लाह ताला नाराज़ हो उसे उमूमी तौर पर गुनाह कहते हैं। अब गुनाहों की जब अक़साम हम करते हैं तो जो मेजर अक़साम हैं, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा यानी कबीरा कहते हैं बड़े को। गुनाह कबीरा वो गुनाह, वो नाराज़गी वाले काम, अल्लाह ताला की नाराज़गी वाले काम कि जो बड़े हैं, जिनको करना मतलब ये है कि हराम है, नाजायज़ है। तो इसके बारे में बाज़ उलमा ने कहा कि या तो ये 7 हैं, 7 की तादाद में हैं, बाज़ उलमा कहते हैं कि ये 9 की तादाद में है, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि 11 की तादाद में है। अच्छा, कुछ उलमा ने ये भी फरमाया कि इनकी तादाद 17 है। उसमें फिर ये भी तकसीम की कि 4 का ताल्लुक़ दिल से है, 4 का ताल्लुक़ जो है वो ज़बान से है, 3 का ताल्लुक़ जो है वो पेट से है, 2 का ताल्लुक़ जो है वो आपके यानी हाथों से है, 2 का ताल्लुक़ पाँव से है और 1 का ताल्लुक़ तमाम चीज़ों से है। बाज़ उलमा ये भी फरमाते हैं, कुछ उलमा ये भी फरमाते हैं कि जिन गुनाहों पर दुनियावी सज़ा मुकर्रर की गई है, जिसे हम हुदूदुल्लाह कहते हैं, हद कहते हैं,
تو انہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو جمہور علماء نے تعریف بیان فرمائی وہ یہ کی کہ وہ گناہ جس پر اللہ رب العالمین نے وعید بیان فرمائی وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں ہیں، اور وہ گناہ جن پر اللہ رب العالمین نے وعید نہیں فرمائی لیکن ناپسندیدگی والے کام ہیں تو ان گناہوں کو گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ گناہ صغیرہ جو ہے اس پر اصرار کرنے سے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر نہ کیا جائے، کہ بعض اوقات انسان چھوٹا سمجھ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، یعنی جو ظاہری باطنی جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں سے دوری اختیار کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم دوری اختیار کرو گے، اجتناب کرو گے ان گناہوں سے کہ جن سے ہم نے روکا، جن سے ہم نے منع فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو دوسرے گناہ ہیں چھوٹے گناہ ہیں ویسے ہی ان کو معافی عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں لیکن شرع میں منع نہیں ہے، لوگ اس کو عادتاً نہیں کرتے کہ نہیں جی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم گناہ کے مرتکب ہو جائیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو ہم کر گزرتے ہیں لیکن شرع میں اس کے لیے ممانعت ہے۔ تو یہ فرمائیے گا، یہ دو چیزیں ہیں، کیا اس میں ہماری تعلیم کی کمی ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، یا آگہی میں ہماری وہ کمی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ گناہ کے تعین کے سلسلے میں جو حاکم ہے وہ تو ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ ہے۔ اللہ رب کریم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون مقرر فرمایا ہے، جو حدود انہوں نے مقرر فرمائی، جو سزائیں انہوں نے مقرر فرمائی یا جو احکام جاری فرمائے، انہی کی روشنی میں اس بات کو طے کیا جاتا ہے کہ یہ کام گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا گناہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ کبیرہ صغیرہ کا تعین بھی انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہی کیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، لوگوں میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، یا ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن شریعت کی نظر میں وہ معیوب ہوتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارا آپس میں کوئی فیصلہ کر لینا یہ دلیل نہیں ہے، یا ہمارے درمیان کسی چیز کا یہ کامن ہو جانا، اس چیز کا رائج ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز گویا کہ اس کی حرمت ختم ہو گئی، یا یہ چیز کا اپنے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی ختم ہو گئی۔ وہ ہمارے آپس کا باہمی کوئی رواج ہو سکتا ہے، اور رواج عرف فاسد بھی ہو سکتا ہے، غلط رواج بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک میں مثال دوں آپ کو کہ جیسے عام طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک لفظ متعدد مقامات پر ملتا ہے، متخذات اخدان یا متخذی اخدان، یہ 5ویں پارے میں اور سورۃ النساء وغیرہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جس کا معنی علماء نے یہ فرمایا کہ وہ مرد جو ہیں یا وہ عورتیں، دونوں کے لیے چونکہ لفظ آیا قرآن میں، وہ مرد یا عورتیں جو ہیں وہ چھپے یار بنانے والے نہ ہوں، چھپ کر اور پوشیدہ یار ان کے نہ ہوں، جو بھی معاملہ ہے وہ بالکل اوپنلی ہو اور ظاہر ہو، تاکہ وہ جو نکاح کا مفہوم ہے، اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو، علانیہ کرو، تاکہ وہ جو ایک حلال رشتہ، حلال تعلق ہے وہ ظاہراً ہو، اور بعد میں کوئی بات سامنے آنے پہ کسی قسم کی تہمت نہ لگے۔ تو قرآن نے بہت پہلے یہ بات فرمائی کہ متخذات اخدان، اخدان ایک خاص اصطلاح ہے قرآن مجید کی جس کا معنی کوئی چھپا دوست ہے، چھپا یار۔ اب آج کی دور کے اندر ہم اس کو فیس بک کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، یا اور دیگر ایسی چیزیں آ گئی ہیں نیٹ کے تھرو کہ جس سے لوگ اپنے تعلقات بناتے ہیں۔ اب اچھا جہاں تک تعلق ہے مردوں کا مردوں سے تعلق، عورتوں کا عورتوں سے، تو اس میں تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن مردوں کا خدا نخواستہ عورتوں سے، یا عورتوں کا مردوں سے، اور پھر اس میں پھر ناجائز حدود کی طرف چلے جانا، تو یہ ایک کامن پریکٹس بنتی جا رہی ہے۔ اور الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں کہ بہت سارے لوگ تو اس کو اب یوں سمجھ لیں کہ اپنے گمان میں جائز بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک فرینڈ شپ ہے، یعنی اس کو بڑے خوبصورت لفظوں سے سجانے کی کوشش کرتے ہیں، فرینڈ شپ ہے اور ایک آزادی ہے اور ہمیں براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی
الفاظ سے یا اس طرح کی سوچ سے ایک چیز جائز تو نہیں ہو جائے گی. تو آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ایک چیز شریعت میں معیوب ہوتی ہے لیکن ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں معاشرے میں. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری شریعت نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی, کس طریقے سے تعلیم فرمائی ہے, اور اس میں کہاں تک ہمیں سزا یا وعید, یا جیسے قبلہ نے ابھی تفصیلات بیان فرمائی کہ وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں یا صغیرہ کے زمرے میں. ایک بات صرف کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ہو تم یہ نہ دیکھو کہ یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ, یہ دیکھو منع کس نے کیا ہے. اللہ رب کریم نے منع فرمایا, لہٰذا تم اس کے قریب نہ جاؤ. وہ آگے فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے بہت سارے علماء اس طرف گئے کہ کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ نہیں ہوتا, گناہ ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے. بہت سارے علماء کا یہ بھی مذہب یا موقف رہا ہے, لیکن بہرحال بہت سارے علماء ہیں جو کبیرہ اور صغیرہ کا فرق بھی کرتے ہیں. یعنی اس کی مؤاخذہ تعداد دونوں صورت میں ہونا ہے, ہاں, لیکن وہ اصل میں آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کو کتنا ہلکا لے رہے ہیں, اس کو کس انداز سے کر رہے ہیں. بہت بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کہی آپ نے. ابھی اسی سوال کو میں مفتی صاحب آپ کی جانب میں لاؤں گا اس حوالے سے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ مواخذہ ہوگا اور اس پر مجھے جواب دہی ہونی ہے میری. اب یہ فرمائیے کہ جو احکامات الہی ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات, یعنی کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے جناب, کفارہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی زبانی جو ہے توبہ جن کے لیے کافی نہیں ہے اور اس کی قضا ضروری ہے. اچھا, اس کے لیے بھی ہم یہ اپنے طور پر یہ توجیہ پیش کر دیتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ ہماری صحت کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے, ہمارے حالات کا اللہ کو علم ہے, تو یہ سوچ کر یا یہ سمجھ کر اس کو ایزی لیا جاتا ہے. تو یہ فرمائیے گا گناہ کا یہ جو ایک پہلو ہے اور ہم جسے صرف نظر کرتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اس میں کتنی وہ ہے؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کے مطابق انسان پیدائشی طور پر معصوم ہے. جس طرح سے کرسچینٹی کے اندر ان کے عقیدے کے مطابق جو اوریجنل سن ہے وہ انہیرٹ ہوتا ہے ہر ایک نئے پیدا ہونے والے بچے میں, اسلام کے مطابق انسان پیدائشی طور پر معصوم ہوتا ہے. اور گناہ کا تصور اسلام کے مطابق یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلا جائے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرنے لگے, اور وہ باتیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور ان پر سزا کا بھی اعلان فرمایا, انسان ان کا ارتکاب کرنے لگے. اور انسان اس وقت گناہ کی طرف جاتا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. جب انسان کے دل کے اندر غفلت آتی ہے, شیطان اپنے وساوس ڈالتا ہے اور پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الانسان لیطغی, بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ الرآہ استغنی, جب وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے. فریڈم ایک بہت آزاد ایک لفظ بڑا استعمال کیا جا رہا ہے, فریڈم, کہ آپ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ایکشن. تو اس استغنا کے معنی کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اس قدر آزاد خیال کرنے لگے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے, میری رہنمائی کے لیے, میری ہدایت کے لیے کوئی ذات موجود نہیں, اور مجھے کسی کے سامنے حساب و کتاب نہیں دینا, تو پھر انسان کے دل سے احساس گناہ بھی نکل جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب تک انسان کے دل میں احساس زیاں اور احساس گناہ رہے, انسان کی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. خاص طور پر جس طرح سے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بعض معاشرتی برائیوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر میڈیا کی سطح پر جس انداز سے لوگوں کی دور جدید میں ذہن سازی کی جا رہی ہے, وہاں پر ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم کیا جا رہا ہے. اور یہ بات اس قدر اہم ہے کہ اگر انسان کے دل میں گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو تو وہ کبھی نہ کبھی پلٹ آتا ہے. لیکن اگر گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے, لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں, تو پھر یقینی طور پر انسان کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم, پھر انسان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. تو لہٰذا جس بات کی طرف آپ نے خاص طور پر اشارہ کیا بہت اہم بات ہے, اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب لوگ اس طرف نکل جاتے ہیں تو پھر بہرہ روی اس قدر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے کہ پھر معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. ایک حدیث میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ اخرجو من النار من ذکرنی یومن او خافنی فی مقام, جو ایک دن بھی میرا ذکر کر کے آیا ہے یا ایک مقام پر بھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے, تو آخرکار فیصلہ یہ ہوگا کہ جہنم سے نکال کر اس کو جنت کی طرف لایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں جو خوف الہی پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے اندر احساس گناہ اور خوف خدا الہی پیدا کرتا ہے. فرمایا خشیت الہی بہت ضروری ہے.
خشیت الہی ہوگی تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ میں پیش کروں گا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے۔ آج گناہ کبیرہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کوشش کی کہ گناہ کا مفہوم، اس کی اقسام اور ہمارے جو رویے ہیں گناہ کے بارے میں، ہم نے جتنا اس کو سہل لیا ہوا ہے، عام معمولات زندگی میں بہت سی چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے علماء دین نے گفتگو فرمائی۔ مفتی صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ جو گناہ ہیں ان کے اخروی نقصانات تو ہیں ہی، یعنی کہ وہاں معاملہ ہے، وہاں پیش ہونا ہے، وہاں اس کے سزا کے معاملات ہیں۔ دنیاوی نقصانات جو ہیں گناہ کے حوالے سے، وہ کچھ میں چاہوں گا اس کی وضاحت۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اخروی نقصانات جس طرح آپ نے فرمایا بالکل یقیناً ہیں، اور ہر مسلمان کا اس پر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، اس کو ہم جیسا من چاہے ویسا گزارو، اور خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ ہمارا حساب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر گناہ پر وعیدیں ہیں، ہر گناہ پر جو ہے سزائیں مقرر ہیں، لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے کہ آخرت میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اچھا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہو، تو کہے گا یا میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا تو کاروبار نہیں چلے گا۔ ناپ تول میں کمی ارے ہوگی۔ بھائی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ جانے میں جانو۔ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو کیا رہی کر ہے۔ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اچھا رشوت کا لین دین ہو رہا ہے، سود کا اتنے عظیم پیمانے پر لین دین ہو رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم نمازیں پڑھتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یار وہ اللہ تعالیٰ کا میرا معاملہ ہے، وہ مجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ کہ ہم نے احساس خوف الہی نہ دل سے نکال دیا ہے۔ اچھا، لہو لعب کے حوالے سے بھی ہم کہیں گے آپ سے کہ اس کو بھی بڑا عام لیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ زندگی گزارنے کا اصول ہی یہی ہے کہ جب تک اس طرح کی گفتگو نہ کی جائے یا ماحول کو پراگندہ نہ کر دیا جائے تو شاید غیبت کرنے والے سے آپ پوچھیں کہ یار غیبت کیوں کرتے ہو؟ یار اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، میں غیبت نہیں کروں گا تو وہ میری ایسی کی تیسی کر دے گا۔ یار تم چگلیاں کیوں لگاتے ہو؟ اس کی شکایت اونر کو کر دی، باس کو جا کر جو ہے نا فلاں کی شکایت کر دی، یار اس کے بغیر تو میرا کام ہی نہیں ہے، مجھے تو باس نے رکھا ہے اس لیے کہ میں مخبریاں کروں۔ تو یہ جب ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہوگا نا، تو یہ سب سے بڑا مطلب اس میں جو علامت ہے، سب سے بڑی علامت وہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ ہمارے دل سے خوف الہی نکل چکا ہے کہ ہمیں بالآخر مرنا ہے، مر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور اس وقت ہم کہہ رہے ہوں گے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، میں اچھے کام کروں گا، میں صالحین میں سے بن جاؤں گا۔ اس وقت کہا جائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس کرنا لازمی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد جواب دہی کرنی ہے۔ دوسری بات، اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں کہ کسی گناہ کو اپنانے پر کیا تباہ کاریاں ہیں اور کیا اس کے مطلب جو پریشانیاں ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے حصے میں آتی ہیں، تو ہم پھر بھی کچھ بچنے کی کوشش کریں۔ یعنی اول تو یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، جس قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ لیکن ثانوی حیثیت پھر یہ ہے کہ ہمیں خدا نخواستہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس سے کاروبار میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی کاروبار میں جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے تو سودا تو بک جائے گا لیکن اس کے کاروبار سے برکت اٹھ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، ہمارا تجربہ ہے کہ کئی لوگ جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں، بظاہر سیل بہت زیادہ ہے ان کی، لیکن وہ مہینے کے آخر میں خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار نہیں، برکت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح گھروں میں ہمارا حال ہے، گھروں میں سے برکت اٹھ چکی ہے۔ کیوں؟ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، نہ بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کیا ہوا کہ ساری برکتیں اٹھ گئی، رزق میں سے برکت اٹھا لی گئی۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کر لیں، جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں خیر برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے خیر برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں الگ جگہ، لیکن نماز نہ پڑھنے کی جو بے برکتیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں،
ہے وہ تمام کی تمام ہمارے حصے میں آ رہی یہ وہ ہوتی دنیاوی ہیں۔ نقصانات ہیں جس کا میں نے آپ جی سے ہاں، عرض کیا تھا۔ اچھا مفتی صاحب ایک چیز اور بھی ہے، یہ تو وہ گناہوں کے حوالے سے بتایا فرمایا مفتی صاحب نے کہ ہم میں کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتے ہیں، وہ جو بھی ہے۔ ایک چیز حقوق العباد کی طرف اگر ہم آ جائیں، لوگوں کا مال غصب کرنا، لوگوں کے مال پر قبضہ کر لینا، یا یہ کہ خیانت کرنا اور ایسی چیزیں کہ جو حقوق العباد کے حوالے سے آتی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے رویے ہیں اور اس میں وہ جو بددیانتیاں ہو رہی ہیں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے ایک انسان کے لیے کہ ایک بیلنس زندگی گزارے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت رجحانات ہیں اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جیسے ابتدا میں بات ہوئی کہ یہ معاشرے کے اندر ایک لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گویا کہ گناہ ہو رہا ہے اور خود انوالو ہیں، اس میں ملوث ہیں، اور لیکن کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کامن ہے یا سبھی لوگ کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں جی فلاں بھی تو کر رہا ہے۔ لوگوں کے پاس عام ریزن یا دلیل اب یہ ہو گئی ہے کہ فلاں بھی کرتا ہے، فلاں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تو مجھے کیوں؟ حالانکہ یہ کوئی ریزن یا دلیل نہیں ہے کسی معاذ اللہ گناہ کے جواز کے لیے یا اس کو پروف کرنے اور ثابت کرنے کے لیے، لیکن لوگ اس پر باقاعدہ دلائل دیتے ہیں، اپنی بات پہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرح کے تمام امور کی بھرپور نشاندہی فرمائی ہے اور نقصانات بھی بتائے ہیں، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور ان گناہوں کے جو اثرات دنیا کے اندر لوٹتے ہیں انسانوں کی طرف، انسانوں کا حق مارنے کی وجہ سے، ان تمام کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ آپ اب دیکھیں کہ جب جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، جب ہم ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اچھا ناشکری ضروری نہیں کہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، بلکہ جب بندوں کا حق ماریں گے یہ بھی اس نعمت کی ناقدری ہے، یہ بھی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان گناہوں کا وبال بھی بیان فرمایا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ بہت پرامن بستی تھی، امن و امان تھا، اطمینان تھا، یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ان کو ہر طرف سے روزی آتی تھی، رزق ملتا تھا۔ کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، جھٹلانا شروع کیا، اس میں وہی ناقدری اس کی شروع کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، خوف بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھوک آتی ہے۔ فاذاقه اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بس سبب اس کے کہ وہ کام ہی ایسے کرتے تھے، یعنی ان کے ان کاموں کا وبال قرآن مجید نے بیان مثالیں دے دی گئی ہیں نا۔ دیکھیں بالکل، وَكَذَلِكَ ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم اسی طریقے سے ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، ہم روتے ہیں حکمرانوں کا، لیکن قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اسی طریقے سے ہم مسلط کرتے ہیں ظالم کو ظالم پر، یعنی کہ بندہ جو ظلم کر رہا ہے اس کا اس کے ظلم نفس یا ظلم عباد، لوگوں کے ساتھ جو خیانتیں کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم، کیونکہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے آپ پر بھی بندہ ظالم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وبال آتا ہے۔ حدیث بیہقی کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے والی آئیں گے تم پر، تو یہ ایک وبال کی شکل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے بیان فرمایا 7ویں پارے میں قل هو القادر، اللہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر سے عذاب کا مطلب ہے تمہارے حکام، وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے، اور تمہارے نیچے من ارجلکم، قرآن نے تحت ارجلکم فرمایا، پاؤں کے نیچے، اس سے مراد تمہارے خدام ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں۔ آج بینک پر جو گارڈز مقرر ہوتے ہیں وہ بینک کو لوٹتے ہیں۔ من تحت ارجلکم کی یہ واضح شکل ہے قرآن مجید نے جو بیان فرمائی کہ جو ہمارے ماتحت ہیں وہ ہمارے لیے درد سر یا وبال جان بن گئے، وہ آفت بن گئے ہمارے لیے۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں، اولاد ہیں ہمارے ماتحت ہے لیکن وہ نافرمان ہے، سرکش ہو گئی، والدین کے اوپر وہ حاکم بننا چاہتی ہے، ان تلد الامۃ ربتہا کی ایک تفسیر ہے یہ۔ تو قرآن مجید نے اس کے اور بھی اس طریقے سے مختلف نقصانات بیان فرمائے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں کی ان مختلف شکلوں کو سمجھیں کہ آج ہم پر یہ مختلف جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، مختلف وبال آئے ہوئے ہیں، گھر کے اندر امن نہیں، باہر نکلے تو امن نہیں، ہمارے اخلاق محفوظ نہیں، اقدار محفوظ نہیں ہے، اور گناہوں کے معاملے کے اندر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا آگے لے جا چکے ہیں کہ اب گویا کہ ہم اس کو صحیح سمجھنے لگے ہیں۔ تو یہ صحیح سمجھنا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی کا ہی گویا کہ اثر ہے کہ اللہ اس قدر ہم سے ناراض ہے کہ اب ہمیں گناہ کی تمیز بھی نہیں رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یقیناً غور کرنا چاہیے۔ اچھا اب بہت سے لوگ جو ہے وہ معاونت بھی کرتے ہیں گناہوں میں، چلو کر لو یار کچھ نہیں ہوتا، فلاں صاحب کو بھی میں نے دیکھا تھا اس طرح ہو جاتا ہے، اگر آپ نے کر لیا تو کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے، کسی عالم دین سے پوچھ لیں گے، جبکہ قرآن کریم نے تو واضح طور پر فرما دیا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی کہ گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کے حوالے سے حکم ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول کر پس پش ڈال کر ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اس سے جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، اور گناہ کا جو ایک آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک جو تصور ہے گناہ کا اسے زائل کیا جا رہا ہے۔ جناب ہر چیز معمولات زندگی کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، گناہ کا تصور جو ہے ذہنوں سے لوگوں کے مٹتا جا رہا ہے۔ دیکھیے گناہ جو ہے اس کے مختلف درجات ہیں،
ایک گناہ وہ ہے جو انسان کی ذات تک محدود ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نماز کو ترک کرنے والا ہے یا وہ روزہ نہیں رکھتا, تو یہ گناہ اس کی ذات تک محدود ہے, کیونکہ بعض اوقات گناہ اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ انسان فرض کو ادا نہ کرے, اور بعض اوقات حرام کے ارتکاب کے عمل کو بھی گناہ کہا جاتا ہے, تو دونوں اعتبارات سے گناہ ہوتا ہے. تو ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس کا نقصان انسان کی ذات تک محدود ہے. دوسرا گناہ وہ ہے جو معاشرے کو متاثر کر رہا ہے. اس لیے قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. جب اس گناہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وائیولیشن شامل ہو جائے, وائلنس شامل ہو جائے, ایجیٹیشن آ جائے, اور انسان اپنے گناہ کے اوپر اس قدر کاربند ہو جائے, جم جائے کہ اسلحے کے زور پر پھر اپنی بات کو منوانے بھی لگے اور ظلم و زیادتی کرنے لگے, تو پھر یہ بغاوت کی حد تک بات چلی جاتی ہے, اور پھر خود کو حق پر سمجھے. جی, تو یہ گناہوں کی مختلف اسٹیجز ہیں کہ انسان ذاتی طور پہ گناہ کرتا ہے, معاشرے کو متاثر کرتا ہے, پھر اس کے اوپر لوگوں کو مجبور بھی کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی میں تعاون کرو اور برائی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو. قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف اپنا میلان بھی ظاہر نہ کرو. اور بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کرنے والا ہے, اگر آپ اس کا لباس سیتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ اس کو سوئی اٹھا کر بھی دینے والے ہیں, تو یہ بھی اس کے ساتھ تعاون ہے. تو اگر کوئی شخص گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. لیکن آج تو فخر سمجھا جاتا ہے مفتی صاحب, کسی ظالم و جابر کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوں تو ہم اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. ایک حدیث میں رئیس بھائی دیکھیے, یہ بڑی اہم حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھے, اس کو خبر ملتی ہے کہ فلاں مقام پر ایک گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, لیکن اس کا دل ان کے ساتھ اٹکا ہوا ہے, تو فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے. اور اگر کوئی شخص کسی ایک مقام پر موجود ہے لیکن اس کا دل ان کے ساتھ نہیں ہے, خلوت در انجمن کے اندر مشغول ہے, تو پھر وہ گویا کہ وہاں پر موجود نہیں ہے. اور یہاں آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے گناہ کے اثرات کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, آپ دیکھیے کہ امریکہ اور دنیا کے کئی ایک ممالک میں آپ دیکھیے کہ شراب نوشی, زناکاری, ہومو سیکچولیٹی, لیسبین ریلیشن شپ وغیرہ وغیرہ پر سال ہا سال تک ڈالرز, ملین ڈالرز خرچ کیے گئے کہ ان گناہوں کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. پہلے ان کی قانونی اجازت دی گئی. اب آپ دیکھیے کہ بعض ممالک میں عمل قوم لوط کو پہلے قانونی طور پر جائز کیا گیا, اب سپریم کورٹ لوگوں کے کہنے کے باوجود کہہ رہی ہے کہ یہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, یہ قانونی طور پر ناجائز ہے. تو بات کیا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں, تو وہ سائنس کی بنیاد پر پھر کہتے ہیں کہ جناب شراب جو ہے وہ پھیپھڑوں کو خراب کر دیتی ہے, تو اب جو ہے نا ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ماننے والے بن جائیں. بے شک. ناظرین گرامی, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آج گناہ کبیرہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے, اور اس حوالے سے ہم سوالات پیش کر رہے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی خدمت میں. مفتی صاحب, اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا, میں تو کہوں گا دولت ہے یہ, کہ اگر اس سے بتقاضائے بشری کوئی گناہ ہو جاتا ہے, گناہ سرزد ہو جاتا ہے, تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے. یہ جو ضمیر کی آواز ہے, ضمیر کی دستک ہے اس کے دل پر جو لگتی ہے, اور بار بار اسے اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ جو تم نے کیا ہے صحیح نہیں کیا. اب اس سلسلے میں علماء دین سے رجوع کرو, اب اس سلسلے میں کسی سے معلوم کرو کہ آیا مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ جو ایک سلسلہ ہے اہل ایمان کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ایک کیفیت رکھی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے اندر سے, لیکن اس کا اظہار کرنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, نصیحت تو ایمان والے کو نفع دیتی ہے, یہ قرآن کریم میں موجود ہے. اچھا, آپ نے جو کہا نا کہ ضمیر ملامت کرتا ہے, تو ضمیر بھی ایک حد تک ملامت کرتا ہے, اس کے بعد وہ بھی ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں, حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. توبہ کر لے تو اسے دھو دیا جاتا ہے, توبہ نہ کرے تو وہ سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے دل پر پورا ایک سیاہ نقطوں والا غلاف چڑھ جاتا ہے. پھر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم, کہ یہ وہی نتیجہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر ایک زنگ چڑھ گئی ہے. اور زنگ کس سے دھلتی ہے؟ توبہ سے. ہم توبہ کرتے نہیں ہیں. اچھا, ضمیر ملامت کرتا ہے, توبہ کر لی, بہت اچھی بات ہے, اللہ رب العالمین گناہوں کو لوٹ آئے, تائب ہو جائے. جی ہاں بالکل, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ گناہ کرنے والا جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, جی ہاں, ندامت بھی توبہ, اللہ رب العالمین اسے بالکل پاک صاف فرما دیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ گناہ کہ جن کا تعلق مثلا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اگر وہ ادا نہیں کیے تو وہ ان کی ادائیگی ضروری ہوگی. کسی کا مال ہڑپ کر لیا, چوری, رشوت, ان تمام چیزوں میں
توبہ بھی ضروری ہے، ان کی واپسی بھی ضروری ہے، یا کم از کم ان سے معاف کروا لیا جائے. لیکن بات ہو رہی ہے کہ جب ندامت کرنا چھوڑ دے، جب اس کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کسی مجلس میں، آپ نے کسی سے کہا کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ذرا نماز پڑھنے کے لیے چلیں، تو ایک وہ شخص ہوتا ہے جو فوراً اٹھ جاتا ہے، نہیں یار نماز پڑھنے کے لیے اچھی بات ہے. لیکن ایک شخص وہ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مولوی بننا ہے خود بنو، ہمیں پڑھنے کے لیے مت بولو. تو مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہمیں اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے. اچھا، میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ پچھلی اقوام کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہیں یہ فرمایا، کہیں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، کہ کسی کو اللہ رب العالمین نے کڑک کے ذریعے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یعنی زوردار چیخ کے ذریعے، کسی کو اللہ رب العالمین نے طوفان کے ذریعے، کسی کے بارے میں یوں فرمایا کہ افا امین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، سو رہے تھے اچانک ان پر عذاب آ گیا. کسی کے بارے میں فرمایا کہ افا امین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، صبح کھیل رہے تھے، مسیاں کر رہے تھے، اچانک عذاب آیا. اور پھر ایسے عذابات ان پر نازل ہوئے کہ صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ گیا. ایسی زور آور قومیں تھیں. لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے. جی، ہماری عبرت کے لیے، لیکن عبرت کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام عذاب دینا نہیں اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں. تو ہمیں رسول اللہ سے شرم کرنی ہوگی، آقا علیہ السلام سے شرم محسوس کرنی ہوگی کہ ان کے صدقے ہم پر عذاب نہیں آ رہا. لیکن کم از کم اتنا تو ہے نا رئیس بھائی، کہیں سونامی ہم سنتے ہیں، کہیں سیلاب سنتے ہیں، کہیں طوفان سنتے ہیں، تو یہ ایک عذابات کا، چھوٹے عذابات کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے نا، ہمیں عبرت ملانے کے لیے کہ ہم عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نیک کام کرنے کی کوشش کریں. آخری بات عرض کروں گا، ایک بات وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ چھوٹا سا گناہ دیکھتا ہے نا، تو وہ ایسا تصور کرتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ ہے، کہ اس نے کیا تو وہ پہاڑ گر جائے گا. اور جو منافق ہوتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ کو ایسا تصور کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو، کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی وہ کرتا ہے، اڑا دیتا ہے. یعنی اس طرح تو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے قریب نہیں جاتا. جو منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، تو وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، ایک دو سوالات رہ گئے میرے پروگرام میں. یہ فرمائیے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو بغیر کسی معاملے کے، بغیر سمجھ بوجھ کے گناہ کیے جا رہا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو ہر چیز سمجھتا ہے کہ اس گناہ کا اتنا مجھے جو ہے عذاب دیا جائے گا یا اس کا اتنا عذاب ہو سکتا ہے، وہ کیے جا رہا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ جناب میں صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا، کفارہ ادا کر دوں گا اپنے جو چیزیں رہ گئی ہیں میری، اور اس طریقے سے زندگی گزار کر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو کیا یہ جو ایک طریقہ کار جو نظر آتا ہے یہ جو ہے لوگوں میں، یہ مناسب ہے؟ دیکھیں، یہ تو وہ شخص کرے کہ جس کو موت کا وقت پتہ ہو، تو وہ اپنے گناہوں کے معاملے کو موقوف رکھے کسی نیکی پر، کہ چونکہ مجھے آگے مہلت ملنے والی ہے، مجھے آگے فرصت ملنے والی ہے، آگے میرا ٹائم فکس ہے کہ اس میں آرام سے نیکی کروں گا. تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی سوچ. لیکن جب موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی اور پوشیدہ رکھا اس لیے تاکہ لوگ اس کو ہر وقت اس کا خوف رکھیں، اس کے حوالے سے فکر مند رہیں، ڈرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے خوف زدہ رہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کو روکے خواہش کی پیروی سے. تو یہ نفس کو خواہش سے روکنے کی طلب یا تڑپ اسی وقت پیدا ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضری کا خوف ہوگا. تو آپ نے جو بات فرمائی کہ بندے یا لوگوں میں یہ رواج ہے یا اس طرح کی سوچ ہے کہ میں یہ صدقہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون، وہ ہے نا وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. ایک بات میں یہ عرض کروں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ پہلی بات تو یہی کہ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالیں جو دھوکہ خالصتاً ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے جیسا کہ ذکر کیا تفصیل کے ساتھ کہ گناہ کے نقصانات، اس حوالے سے میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ گناہ سے بچنے کا فائدہ کیا ہے. جب ہم گناہ کو دیکھیں اور اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، انوالو ہونے والے ہیں، اور بس صرف اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ایک حدیث شریف کے ذریعے سے اور ایک مثال کے طور پر ہے، ورنہ اس سے بہت ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف جس شخص کی نظر پڑی اور اس نے اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو پھیر لیا،
ٹھیک ہے. اب وہ گناہ کی طرف جا رہا تھا, اس نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف کر کے وہاں سے نظریں پھیر لی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الا احدث اللہ لہ عبادتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی عبادت کی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا یجد حلاوتہا, کہ جس کی مٹھاس وہ محسوس کرے گا. کیا بات. میں عرض یہ کروں گا کہ آج ہمیں جو عبادت میں مٹھاس یا حلاوت محسوس نہیں ہو رہی, درمیان میں بہت سارے ایسے گناہ حائل ہیں کہ جس نے مٹھاس کو نکال دیا, اور آج ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا ہے. تو لطف اور لذت اسی طریقے سے برقرار ہے ان تمام چیزوں میں. ہمیں درمیان میں جو رکاوٹیں گناہ حائل ہوئے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جسے ایمان کی حلاوت محسوس ہو جائے, جسے عبادات کی لذتیں محسوس ہو جائیں, وہ پھر اس طرف نہیں آتا. مفتی صاحب, آخری سوال آج کے ہمارے پروگرام کا, یہ فرمائیے گا کہ گناہ کے محرکات, اس کے اسباب اور اس سے اجتناب, یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, میں چاہوں گا ان تینوں پر گفتگو. دیکھیے, اسلام میں گناہوں سے بچنے کے لیے اور گناہ کے مرتکب ہونے کے بعد اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس سے محفوظ کرنے کے لیے کسی کے سامنے جا کے کنفیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک زمانے میں انڈلجنسز معافی نامے بکا کرتے تھے, لوگ گناہوں کے لیے معافی نامے حاصل کرنے کے بعد اپنے گناہ معاف کروا لیا کرتے تھے. اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا, بہت اہم آیت مبارکہ ہے, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم. جب اہل ایمان کی اللہ صفت فرما رہا ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کبیرہ کر لیں, کوئی برا کام کر لیں, اپنے نفس پر ظلم کر لیں, ذکر اللہ, تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور پھر وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جبکہ وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں. تو اگر ہم اپنے صحیح طور پر گناہوں سے ہم اجتناب کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ذکر کرنا ہوگا. جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے, تو انسان کا دل خشیت الہی سے بھر جاتا ہے, اور پھر عبادات کا بجا لانا انسان پر بھاری محسوس نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے ایک بہت مشہور واقعہ حدیث میں کہ ایک انسان نے 99 قتل کیے, پھر ایک قتل کیا, 100 ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. لیکن ہوا کیا, اس کے گناہوں کی توبہ کی قبولیت کا جو اصل سبب بنا وہ اللہ والوں کی مجلس کے قریب ہونا تھا. تو لہٰذا اہل اللہ کی مجلس کو اختیار کریں, نیک صحبتوں کو اختیار کریں, اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ سے بچنے کی بھی توفیق دے گا, ذکر کثیر کی بھی توفیق دے گا, اور ہماری زندگی میں باہر آ جائے گی. میں آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب تینوں ہی ماشاءاللہ مفتیان دین یہاں موجود ہیں, آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. گناہ کبیرہ, ناظرین گرامی, آج ہمارا موضوع رہا بتقاضائے بشری, ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں آہوزاری کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرنی چاہیے, صدق دل کے ساتھ, اس ارادے اور نیت کے ساتھ, صمیم قلب کے ساتھ یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم میں آئندہ اس گناہ سے دور رہوں گا اور تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا. اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کے گناہ جتنے بھی ہوں اس کی رحمت سے زیادہ وسیع نہیں ہے, اس کی رحمت وسیع ہے, وہ بڑا غفار الذنوب ہے. اور حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قطعہ فرمایا کہ الہی آسیم استغفر اللہ, الہی آسیم استغفر اللہ, توئی فریاد رس الحمدللہ, ندارم ہے چیزیں تو شعراہ, ندارم ہے چیزیں تو شعراہ, بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ, بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ. ناظرین گرامی, آپ جانتے ہیں کہ ARY کے جو بانی ہیں حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب بہت عرصے سے علیل ہیں. میں آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ جہاں کہیں ہوں اور جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کی صحت یابی کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیں. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب پروگرام کے آخر میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم حلل مشکلاتنا یا حل المشکلات, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض, اللهم اشف أمراضنا وأمراض جميع المسلمين.
یا الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ہر گناہ معاف فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین تمام مسلمانان عالم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں، ہاسپٹلز میں، جس قسم کی بیماری میں ہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ ARY کے بانی محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب جو بیمار ہیں، انتہائی بیمار ہیں، انتہائی علیل ہیں، یا الہ العالمین انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما، آمین۔ ان کو ہر امراض سے دوری عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام روحانی جسمانی ہر بیماری سے محفوظ و مامون فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ان کا سایہ تا دیر ہم پر، ان کی تمام فیملی پر، تمام گھر والوں پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین ہماری تمام دعائیں محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب کے حق میں مقبول و منظور فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، آخر میں وہی گزارش کروں گا کہ ہمارے ARY کے بانی محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب جو اس وقت بہت بیمار ہیں اور ان کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ویورز اس وقت اسکرین کے سامنے ہیں، جو جہاں کہیں پر بھی ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی عبادات میں، اپنی اپنی دعاؤں میں ان کے لیے بالخصوص دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آئیے ہم سب مل کر بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انزل برکاتنا وبركات جميع المسلمين، حل مشكلاتنا ومشكلات جميع المسلمين، اشف أمراضنا وأمراض جميع المسلمين، اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض، اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، ہاسپٹلز میں، جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، لا علاج امراض میں ہیں، یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر ایک کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ ہمارے ARY کے بانی، ہمارے مشفق، ہمارے مہربان محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب جو اس وقت بہت بیمار ہیں، یا الہ العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیرا کوئی نیک بندہ، کوئی نیک بندی اس وقت ہاتھ اٹھائے ہیں، اے مالک و مولا ان کا صدقہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ان کا سایہ ان ہم سب پر، ان کی تمام فیملی والوں پر تا دیر قائم و دائم فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو ان کے حق میں مقبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں آخر میں دعا کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی مشفق و مہربان حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب جو کہ ARY کے بانی و چیئرمین ہیں، آج ان کے لیے ہم دعائے صحت کریں گے چونکہ وہ کافی عرصے سے علیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ دعا فرمائیں اور پروگرام کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب العالمین ہمارے محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب کو، جن کے توسط سے یہ سلسلہ خیر مذہبی پروگراموں کا ARY کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ سے سرفراز فرما۔ رب العالمین اپنے خصوصی فضل و کرم سے انہیں جلد صحت یابی نصیب فرما، اور جتنے لوگ اس پروگرام میں شامل ہیں، شریک ہیں اور اس دعا کو سن رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ سب اس پہ آمین کہیں اور ان کے لیے دعا کہیں، اس لیے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا کار ثواب ہے، اجر ہے، تو اس پر ضرور اجر بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کی دعا قبول کر لے اور ان کو صحت و عافیت ہو جائے۔ رب العالمین ہماری التجاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، لیکن اجازت سے پہلے ناظرین ہمیں مل کر دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ARY کے بانی محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب جو اس وقت انتہائی بیمار ہیں، علیل ہیں، اور ان کی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو سب میرے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائیے، نہ جانے کوئی نیک بندہ ہو، کوئی نیک بندی ہو جس کے طفیل اللہ رب العالمین دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اشف امراضنا وامراض جمیع المسلمین، اللہم اشف امراضنا یا شافی الامراض۔ یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کو جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہیں، یا الہ العالمین ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب، یا الہ العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی تمام بیماریوں سے انہیں شفائے کلیہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ان کا سایہ ہم سب پر، ان کی تمام فیملی پر تا دیر صحت عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما۔ ہم سب کی تمام دعاؤں کو محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب کے لیے یا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔